बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। मरियम नवाज शरीफ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। उन्होंने मुतअद्दिद नाम लिए, खास तौर पर साकिब निसार साहब का, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके हवाले से उन्होंने सवालात भी उठाए। ये भी कह दिया कि ऑडियो सामने आ गई है, साकिब निसार साहब को चाहिए कि उसका फोरेंसिक करवा लें। हुकूमत क्यों हलकान हुई जा रही है फॉर्मर चीफ जस्टिस के दिफा के अंदर, इस पर भी सवाल उठा दिया। यहां तक कि उन्होंने आज भी दोबारा ऑनस्लॉट किया और नहीं छोड़ा किसी को भी, और इदारों के अंदर बैठे हुए अहम शख्सियात का नाम भी लिया। फॉर्मर DGI को भी, उनके हवाले से भी सवालात उठाए और कुछ बड़ी तल्ख बातें की। वो बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। लेकिन एक बात दिलचस्प ये है कि जहां मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं, वहीं पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है कि जो एफिडेविट आया चीफ जज की जानिब से, राना शमीन साहब की जानिब से, जो ऑडियो लीक आई है, उस पर एक ट्रूथ कमीशन बन जाए और उसकी जो वेरासिटी है वो चेक की जाए। ये चेक किया जाए कि उसके अंदर कितना सच है और उसके ऊपर एक हाई पावर्ड इस तरह का कमीशन बन जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट बार भी इसको सपोर्ट करेगी? हम कोशिश करेंगे दोनों बॉडीज से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे पूछ सकें इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ जरूर आए कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं और किस तरह का ट्रूथ कमीशन चाहिए पाकिस्तान बार काउंसिल को। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जहां मरियम नवाज शरीफ साहबा ये बातें कर रही हैं, वहां पर उन्हीं से मुताल्लिक एक ऑडियो है जिसके अंदर वो डायरेक्शंस दे रही हैं कि किस चैनल को ऐड देने हैं, किसको नहीं लेने। उसके हवाले से मरियम ने आज उस ऑडियो को बाकायदा तौर पर ऑन किया और साथ ही ये भी कह दिया कि ये जब वो अपनी पार्टी का सोशल मीडिया सेल चला रही थी, ये तब की बात है और तब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। यानी वो इसको अपनी जगह पर रखा हुआ है और वो मौजूद है। हुकूमत ने अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने और हमाद अजहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके नतीजे में उन्होंने बताया कि हुकूमत इसके ऊपर इंक्वायरी करने जा रही है। बड़ी अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए, सब कुछ सामने आ जाना चाहिए और ये तमाम मामला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि वो एविडेंस अदालत में शायद नहीं जाएगी, वो अदालत से चाह रही हैं कि अदालत इसके ऊपर एक्शन ले, अदालत सुओ मोटो ले और उनके मुताबिक जो कानून पर, कोर्ट पर, मुल्क के अदालती निज़ाम के ऊपर जो धब्बा है उनके नज़दीक, उसको धोए। क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है और इसे कितनी सपोर्ट हासिल है? जो अस्करी इदारों के हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने बात की, फॉर्मर DGI के हवाले से बात की, उस पर भी सवाल उठता है कि वो एक्चुअली चाह क्या रही हैं। और जब वो ये कहती हैं कि वो आए और कुरान पर हल्फ दे कि उसका किरदार क्या रहा है, और मरियम नवाज शरीफ जब ये कहती हैं कि 5 दफ़ा उनकी अपनी जगह मौजूद है, ऐसी एविडेंस आई है जो कि मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में है, तो वो अपनी जगह एक सवाल जरूर पैदा होता है। ये एक क्लिप है, ज़रूर सुन लीजिए मरियम नवाज शरीफ क्या चाह रही थी इस हवाले से, सुनिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि जब मरियम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को जमानत के लिए जब दरखास्त आई तो उनके घर तशरीफ लाए और उनको कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। 2018 से अब 2021 खत्म हो रहा है, आज तक ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं, क्योंकि ये बात सच है। मैं तो ये अपील करूंगी अपने कोर्ट से कि को और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को दोनों को बुलाया जाए, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए और कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिया जाए कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। हुकूमत कहती है कि सबके पीछे नून लीग है, तो मुझे बड़ी हंसी भी आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या नून लीग ने को शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास भेजा था? क्या नून लीग ने बेंच तोड़वाए और बनवाए थे? क्या नून लीग ने RTS बैठाया था? जब जैसा शख्स इदारे की आड़ में छुपता है तो वो इदारे को बदनाम करता है। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस में बहुत प्रोफेशनल मुहिब्बे वतन अफसरान हैं। अगर हम पर उंगली उठाते या फिर इसके खिलाफ सबूत देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि को इदारे से अलग किया जाए, अपने जो भी उन्होंने काम किए उसका वो खुद जवाब दे। इदारा क्यों जवाब दे? इदारा क्यों दागदार हो? अपने मेहमान का तारुफ करवा देते हैं जी। सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। जनरल टायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इसका एक ताल्लुक है। मरियम नवाज शरीफ ने जो बातें की, जनरल साहब समझते हैं अपने इदारे को भी और उसका रिएक्शन क्या हो सकता है या मौक़िफ़ क्या हो सकता है। जनरल साहब से उस हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के और मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ के तर्जुमान भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका भी। सबसे पहले भाई साहब क्योंकि आप शुरू कर लेते हैं, ये मामला फॉर्मर चीफ जस्टिस का है। अव्वल तो अगर आप दिफा करना चाहते हैं तो मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं कि एविडेंस ले आएँ, फोरेंसिक करवाएं, मरियम नवाज शरीफ को पूरी PMLN को झूठा साबित करें। और अगर आप ये नहीं कह रहे तो फिर किसी को तो अर्ज कीजिए कि जी इस मामले की गहराई तक जाए, तह तक जाए। बहुत शुक्रिया। पहली तो ये बात कि हम क्यों कर रहे हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं और
جسٹس صاحب بھی ایک شہری ہیں, بالکل, اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کسی ادارے کے نمائندے کے ساتھ تو ہم پولیٹیکلی اس کا دفاع کر سکتے ہیں, اسپیشلی جب ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف ایک مافیا ہے اور جس نے ہر اس ادارے کو جس نے اس کے خلاف کبھی کوئی اقدام کیا اس کے خلاف ان کی آنسلاٹ تھی, چاہے وہ جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت ہو جہاں جا کے ان کو مارا گیا, چاہے مختلف ادوار میں جو مختلف ججز تھے ان کو, مختلف ادوار میں جو نیب کے چیئرمین تھے ان کو ایک پوری ان کی آڈیو سچی ہے جھوٹی پتہ نہیں, ایفیڈیوٹ سچا ہے جھوٹا ہے پتہ نہیں, لیکن آپ نے کہا دیا کہ یہ ڈرامہ باز ہے. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں پہ ایک حملہ ہے اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارا کام ہے اداروں کو بچانا اور ان کی نمائندگی کرنے میں کوئی, ہم نمائندے پورے ملک ہیں. تو آپ انہیں جھوٹا بھی ثابت کریں نا. دوسری بات یہ کہ اگر مریم صاحبہ سمجھتی ہیں, پہلی تو میرا اگر سیاسی پریس کانفرنس کرنی ہے تو ان کا بالکل سیدھا سوال ہے کہ والد صاحب کا فلیٹ ان کے ہیں 4, ان کے بدلے میں سامنے لائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ ہیں بھائی وہ پیسے, اس کمپنی سے ہم نے منافع کمایا اور یہ ہے وہ بینکنگ چینل, اس کے ذریعے باہر گیا. خبردار کوئی جج کوئی سیاستدان ہمارے ابا کو نہیں, ابھی تو آڈیو کا معاملہ آ گیا نا, ہمارے ابا کو کوئی کرپٹ نہ کہے, جو سزا ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس جائز پیسے تھے. یہ 500 کروڑ روپیہ ادھر سے گیا تھا فلانی کمپنی کا. ان کا موقف یہ ہے کہ میری یار سن لینا, ان کا موقف یہ ہے کہ سازش ہوئی, ثاقب نثار صاحب اس کے اندر مورے کے طور پر استعمال ہوئی, یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ یہ کہتی ہیں اس کی تفتیش کریں, آڈیو بھی آ گئی, 5 شہادتیں انہوں نے کہا میاں نواز شریف کے حق میں آ گئیں. حکومت اس کی انکوائری کرے, آپ اداروں کے لیے بہت نیکی کریں گے, آپ انہیں جھوٹا ثابت کریں. لیکن میں تو پہلے پولیٹیکل بات کروں, پریس کانفرنس میں تو وہ اپنا ثبوت دیں کہ ان کو جو پیناما میں پراپرٹی آئی تھی وہ سارا سازش تھی اور ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. پاکستانی قوم کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ واقعی سچ بول رہے ہیں. یہ وہ ثبوت کیوں نہیں آ رہے, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ وہ پراپرٹی وہ وزیر اعظم تھے 3 دفعہ کے, ان کے نام سے بنی, اور پاکستان کا نیب کا قانون کہتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایسا ذرائع ہو جس کے کوئی ایسی پراپرٹی ہو, میں اس پہ آ رہا ہوں, اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے, لہذا وہ کرپشن ہے, لہذا وہ ثابت ہو چکی ہے. اب مریم صاحبہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے والد صاحب کو عدالتوں نے غلط سزا دی تو یہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ لگا کے کورٹ میں چلی جائیں, میرا کیا مسئلہ ہے. مجھے تو نواز آپ کو پتا ہے یہ ایفیڈیوٹ سچا ہے یا جھوٹا ہے, آپ کو پتا ہے یہ آڈیو سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ نہیں دیکھیں نا, آپ کو نہیں پتا نا, پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا بالکل ٹھیک ہوئی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی مریم صاحبہ کی اپیل ریجیکٹ ہوگی, وہ جیل جائیں گے. بڑی مزے کی بات ہے نا, شوکت عزیز صدیقی صاحب, کیا بشیر میمن صاحب, کیا یہ آڈیو, کیا رانا شمیم صاحب, یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں نا. یہ کچھ ایسا تو نہیں ہے, وہ ایک ارشد ملک بھی مرحوم, وہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے, ارشد ملک کا اللہ کو پیارے ہو گئے, ایک ان کا ایفیڈیوٹ بھی موجود تھا. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے منیب صاحب کہ جب کوئی تاریخ آتی ہے اس وقت ایک پورا واویلا مچ جاتا ہے, ہمارے میڈیا پہ لوگ آ کے ٹائم گین کرتے ہیں. میں کیا سمجھتا ہوں, پرانے ججز کو مثال بنا کے نیوں کو یہ ایک امپریشن کیا آپ بھی نہیں سمجھتے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, جیسے پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے اور واقعی پتہ لگ جائے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. دیکھیں پہلے تو مریم صاحبہ کو اپنے والد صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے, ان کو رسیدیں دینی چاہیے, اس کے بعد یہ عدلیہ کا معاملہ ہے. آپ سارا دن پر آڈیو کو جھوٹا جھوٹا کہتے رہتے ہیں, تو آپ ان کو مزید, میں تو بار بار کہہ رہے ہوں, انہیں بتائیں کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. نہیں یہ اب دیکھیں نا, میری بات سنیں, وہ آڈیو جو نہیں ہے بتائیں گے, وہ تو عدالت میں چل رہا ہے نا, وہ تو کہہ سکا ہے نا. اگر سنیں, یہ صبح شام روتے ہیں کہ ہمیں غلط سزا ہوئی ہے, یہ اس کو چیلنج کریں اپنے ساتھ. میں تو قانون کو نہیں سمجھتا, یہ چیلنج کریں, اپنی بے گناہی ثابت کریں, اور اسی آڈیو بار بار اسی لیے آپ پر تانے کستے ہیں کہ بھئی آپ کیوں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں جب آپ نے اس کی ویراسٹی بھی چیک نہیں کرانی. اب زبیر صاحب سیدھی سی بات ہے سر, اداروں پر حملے کیے ہیں آپ نے اور آپ کر رہے ہیں. اب دیکھیے ایک فارمر ڈی جی آئی کا ذکر بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے متعدد دفعہ آج بھی کیا, اور یہاں تک کہہ دیا جی وہ آئے, فلانا حلف پہ آئے, فلانا وٹنس باکس میں آئے, کٹہرے کے اندر آئے. چاہ کیا رہے ہیں حضور, نہ عدلیہ کو چھوڑے ہیں نہ کسی اور ادارے کو. لیکن ثاقب نثار کی تو آپ نے میرے خیال 6-7 دفعہ سوال پوچھا اور صداقت عباسی نہیں جواب دینے کے لیے تیار. اور ایشو جو آج ہے جو پاکستان کو فیس کرتا ہے, ایک فارمر چیف جسٹس ہیں, ان کے بارے میں ایک آڈیو آئی ہے, اور آپ نے ابھی خود دیکھ لیا کہ 10 دفعہ آپ نے پوچھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے آڈیو, ہی ریفیوزز ٹو سے دیٹ, کیونکہ وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی اور کہیں جاتے ہیں. اس ڈیبیٹ میں جوڑے ہوئے میں بیٹھے ہیں نا, سن لیں صداقت عباسی آپ نے مجھے کوٹ کر رہے ہیں, تو میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو جھوٹی ہے. آپ اپنی آپ نے بغیر چیک کرائے کہہ دیا نا نہیں, تو اس کی تو میں نے
اصل تقریر سنی ہے اسی کو جوڑ جوڑ کے کیا ہوا ہے. نہیں وہ کیسے مجھے بار بار جس کہہ میں رہے ہیں یہ میں بات نہیں کہی گئی ہے کہ میاں صاحب کو کوئی سزا طریقہ دینی نہیں ہے, ہے. بیٹی کو بھی دینی ہے, فلان ہے, یہ باتیں کس تقریر سے یہ نکلی پتہ نہیں ہیں؟ عمران خان کو لانا ہے, یہ کہاں نہیں تو اس سے پہلے جو وہ کس کہہ رہے ہیں تقریر کہ میں یہ بولا ہے بھائی نہیں، صاحب؟ جو آپ کو نہیں پتا اس بات دیکھیں کا؟ نا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ می کلیئر اٹ بھائی جان وہ 3-4 جملے تو ہیں یار, بھائی صاحب کیا کرتے مجھے ہیں؟ بتائیں نا, یہ پوری تاریخ ہے, کوئی پہلی دفعہ تو نہیں صداقت ہوا. عباسی صاحب وہ میرا پوچھ رہی مدعا ہیں کہ سن یہ لیں, 4 میرا جملے argument کہاں سن لیں. ہیں, یا تو آپ بتا دیں کہ یہ 4 جملے ان 4 سپیچز سے نکال کے جوڑے گئے ہیں, تو میں زبیر صاحب کو ابھی کہوں کہ آپ میں غلط کہہ رہا بیانی ہوں کر رہے ہیں. ایک چیز کانٹینٹ ہے جس کی صداقت 5 عباسی چیزیں صاحب, چلے 5 چیزیں اگلے سے چھٹی کر نہیں ہو زبیر صاحب, سکتی. پہلی 5 چیزیں اگلے سے چھٹی کر ٹائم سارا ضائع ہو رہا ہے میں یار. زبیر صاحب اس لیے بولا ہوں کہ آپ مجھے کوٹ کریں. اچھا چلے زبیر صاحب پلیز. نہیں یار پلیز یار, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار, جی 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 زبیر صاحب پلیز. اگر ادروائز آپ جب بولیں گے تو میں نہیں آپ کو بولنے دوں گا, جی جی. کیونکہ آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے سننے کا, آپ کے پاس سچ سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے, اس لیے آپ بیچ میں بول رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ثاقب نثار کی آڈیو از دی ایشو جو آج کا ایشو ہے پاکستان کے لیے, اور یہ پاکستان کے لیے, پی ایم ایل این کے لیے نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لیے تو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت گر جاتی ہے اگر وہ سچ ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں سچ ہے, کیونکہ انہوں نے باقی سب جوڑ توڑ کر لیا, جو غیر ضروری الفاظ تھے ان کو تو جوڑ دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جو وہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا اس آڈیو میں, جو نواز شریف کو جیل بھیجنے کے حوالے سے کہا, جو عمران خان کو حکومت میں لانے کے لیے کہا, یہ 3 چیزیں ہیں جو پاکستان کی بقا ہے. کہ ایک فارمر چیف جسٹس اپنے آڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے میاں نواز شریف کو, 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو, ان کی بیٹی کو بھی دینی ہے, جبکہ ان کو ریمائنڈ بھی کرواتے ہیں وہ دوسرے صاحب کہ جی ان کا تو کیس بنتا نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دینی ہے سزا, اور پھر اس لیے دینی ہے کہ خان صاحب کو لانا ہے, یعنی کہ حکومت ہی غلط آئی ہے. تو کیا یہ کسی اور ملک میں اگر اتنا بڑا طوفان مچے تو سچ ثابت نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہیں جو کہ اس پر جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم بالکل فورس کریں گے, چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا ہے یا ہم سپریم کورٹ سے بھی کہیں گے, یہ میرے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے. صداقت عباسی صاحب کے سپریم کورٹ کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان کے سپریم کورٹ کی ایک انٹیگریٹی کی بات ہو رہی ہے, یہ فارمر چیف جسٹس کی انٹیگریٹی کی بات ہو رہی ہے کہ فارمر چیف جسٹس واز انوالوڈ ان سچ تھنگ. ہمیں تو ہمیشہ سے پتا تھا, ہمیں تو ہمیشہ کوئی شک نہیں تھا کہ ثاقب نثار اس پارٹ آف دی الیکشن. زبیر صاحب with due respect the prime minister says کہ آپ کو ان پراپرٹیز کا ایویڈنس دے دینا چاہیے, آپ لوگ یہ ڈرامہ بازی کوٹ اینڈ کوٹ پرائم منسٹر کہتے ہیں سب ڈرامہ بازی آپ کر رہے ہیں اپنی تاریخیں لینے کے لیے, ڈائلیٹری ٹیکٹکس ہیں. اس کی بات کر لیتے ہیں. اچھا اس کی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو کیسز ہم نے نپٹے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج مریم نواز کا کیس کس سلسلے میں تھا؟ اسی ایک جو جھوٹا کیس بنایا گیا ہے. اور میں ان کو صداقت عباسی کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ آ جائیں کورٹ ہیئرنگ میں جب مریم نواز کی ہوگی, اور اپنے ساتھ فواد چودھری کو ضرور لے کے آئیں, حماد اظہر کو بھی لے کے آ جائیں, جنہوں نے گیس تو نہیں سپلائی کرنی لیکن دھواں دار دوسری تقریریں کرنے کے لیے آ گئے ہیں. آپ آئیں اور سن لے, پروسیکیوٹر جنرل کی حالت دیکھ لیا کریں جو نیب کے ہیں, ان کے پاس کوئی کیس ہے ہی نہیں. کس چیز کے لیے مریم نواز کو 10 سال کی قید دی تھی؟ کس چیز کے لیے ان کو جیل کس چیز کے لیے اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے نیب کے پاس یا نہیں ہے, بٹ کیونکہ جن صاحب کے پاس میں آؤں گا اس لیے نہیں, تو ایک بڑا سمپل سے نا یہ اس کی تحقیقات کروا لیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ میں نے بار بار کہا ہے, بھائی صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے. پاکستان کی حکومت نیوکلیر پارٹ پاکستان ایک آڈیو کی فرنزک نہیں کروا سکتی ہے. چلیں وہ کس کام ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں, چند صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کرا لی ہے, چند صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کرا لیا اور وہ ٹھیک نکلی ہے فورینزک. پتہ نہیں یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن کچھ صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. میں کے پاس آؤں گا کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر جو کہ ابھی بھی سرو کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے بار بار آج ذکر کیا ہے اور کہا جی کہ وہ وٹنس باکس میں آئے, کٹہرے میں آئے, سوال اٹھائے گئے ہیں. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو بہت عام ہوگا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل صاحب آپ نے سنی مریم نواز شریف کی بات, وہ پہلی دفعہ نہیں ہے, بٹ اب تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کو وٹنس باکس میں آنا چاہیے. شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی آئے, سارے حلف دیں آ کر کہ جو باتیں ان سے منسوب کی گئی ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے ریکارڈ کی درستگی کے لیے, سچ سامنے لانے کے لیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ادارے کے اوپر حملہ ہے؟ تھینک یو منیب. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے. اچھا, ایک سزا یافتہ مجرمہ جس کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے سزا دی
اور جیل میں بند کیا، جس نے جھوٹ بولا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے، پوری قوم اس بات کو کوٹ کر چکی ہے 1000 ٹائمز کہ میری تو اس ملک میں کوئی جائیداد نہیں، باہر کیسے جائیداد نکل آئی ہیں، اب بھی اس کے پرنسپل بینیفیشری ہیں۔ پھر اس کنڈکٹ کی خاتون کے کہنے پہ ایک باکردار آرمی آفیسر ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کٹہرے میں کیوں کھڑا ہوگا؟ پہلے وہ اپنے چچا کو کٹہرے میں لے آئیں اور ان کو کہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ کہ جسٹس قیوم کو ڈکٹیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ساری دنیا کو بتائیں۔ اگر شہباز شریف نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ میں نے ڈکٹیٹ کیا ہے تو پہلے اس کا انجام دیکھ لیں، اچھا، اور پھر مطالبہ کریں کسی اور کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا کردار وہ ہونا چاہیے کسی کو کٹہرے میں بلانے کے لیے کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا مطلب سر سکے۔ آپ کے مطابق کیا کہ نواز کون شریف کہہ رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ اہم نہیں ہے؟ نہیں، کیا کون کہہ رہا ہے یہ اہم ہوتا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد آئے گا نا، اچھا، جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو۔ اسی طرح جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، کیا نواز شریف عدالت کے کٹہرے میں آئے تھے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ میرے علم کے بغیر، میری ڈائریکشن کے بغیر ہوا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا آج تک ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا کوئی چیف جسٹس یا کوئی انٹیریئر منسٹر عدالت کے کٹہرے میں آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کسی نے کہا ہے کہ نہ مجھے علم تھا، نہ میرے حکم سے ہوا، نہ میری ذمہ داری ہے؟ تو یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کٹہرے میں بلانے والا ایک پولیٹیکل سلوگن تو ہو سکتا ہے، پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے۔ جن کو سر آپ کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی، آپ کی قطع کلامی سے، جن کا کہہ رہے ہیں آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کی، ٹھیک ہے ان کے والد اس پارٹی کے تاحیات قائد ہیں جو بھی ہیں، لیکن وہ پارٹی اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے ہیں، سیٹیں لی ہیں، وہ کہتے ہیں دیو بین رانگڈ، انہیں رانگلی مقدموں میں پھنسایا گیا، سزائیں دلوائی گئی، ایک آڈیو آ جاتی ہے، ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے، ایک فارمر جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ اتنی بڑی بڑی اسرشنز کرتے ہیں کہ جی میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں فلان ہے۔ تو اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو آپ کے نزدیک یہ ڈیمانڈ بھی غلط ہے، اور جو کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بالکل میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ جس خاتون کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، دیکھو نا باپ کی طرف سے وراثت تو نہیں ہے جو ان کو منتقل ہوگی ہے پریزیڈنٹ بننے کی۔ اگر وہ ایک سیل رن کرتی رہی ہیں اور خود کہتی ہیں کہ یہ اس وقت کی میں نے کس چینل کو کتنے فنڈز دینے ہیں یہ فیصلہ اس وقت کیا، نہ میں ایم این اے تھی، نہ ایم پی اے تھی، نہ سینیٹر تھی، میرے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی، میں صرف پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کے ناطے سے اسٹیٹ فنڈز کو استعمال کرنے کی ڈائریکشن دے سکتی تھی۔ وہ وضاحت یہ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی اشتہارات تھی، I'm sure زبیر صاحب اس پہ بات کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ایڈ نہیں تھے، پارٹی ایڈز تھے۔ پارٹی اشتہارات میں اس کا جواب دے دوں؟ جی میں ایک سیکنڈ سر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ who is talking۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوگا، ہاں nobody is above law، DGISI is not above law۔ اگر ان کو آج کا پرائم منسٹر یا یہ عدالت میں چلی جائیں اور ان کو سو کر دیں، ایک وکیل کریں، ان پر الزام لگائیں اور بتائیں جی کہ اس شخص نے یہ کیا، تو اس ملک کی عدالت کے کہنے پر DGISI نے ایفیڈیوٹ بھی دیا، آرمی چیف نے بھی ایفیڈیوٹ دیا، یہ DGISI بھی ایفیڈیوٹ آ کے دے دے گا، لیکن عدالت میں جانا پڑے گا۔ مطلب سر عدالت اگر ان کو جو وہ ایک بڑے ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں، اگر فارمر ٹھیک ہے وہ آج ایک اور جگہ کمانڈ کر رہے ہیں، اگر عدالت انہیں بلاتی ہے تو آپ کہتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھو اگر عدالت سو نوٹس لے کے بلاتی ہے تو وہ آئیں گے، عدالت تو سب کو بلا سکتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، عدالت نے پہلے آرمی چیف کو بلایا وہ آئے، DGISI کو بلایا وہ آئے، پارلیمنٹ نے بلایا وہ آئے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے بھی جب بلایا تو DGISI نے 3.5 گھنٹے کھڑے ہو کے وضاحت کی پارلیمنٹ کے سامنے، لیکن بلانے کے لیے اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ یا آپ عدالت ہوں یا آپ پارلیمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہوں، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بلائیں، لیکن ایک سزا یافتہ خاتون اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے
ایک آدمی پہ الزامات لگاتی ہے اور کہتی ہے وہ جن صاحب آپ کٹہرے یہ میں کہہ آئے تو رہے وہ ہیں نہیں آئیں کہ گے. یو وڈنٹ مائنڈ اگر یہ ایویڈنس کورٹ میں جائے اور کورٹ اس کاروائی کے نتیجے میں کسی افسر کو بلاتی ہے تو فائن, دیر از نو ایشو. فائن بائی آل مینز بلائے اور ان کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا میں ذرا اگر آپ کی اجازت سے زبیر صاحب نے وہ کہہ رہے تھے, جی جی پلیز. جی جی ضرور. زبیر صاحب نے مجھے کہا ایک کہ سیکنڈ میں زبیر صاحب, اسلام آباد ہائی جواب کورٹ میں دے- جاؤں ایک سیکنڈ اور زبیر مریم صاحب, ایک صاحبہ سیکنڈ کی جی, جو پروسیڈنگز ہے ہاں. اس کو میں دیکھوں. میں تو مریم صاحبہ کی پروسیڈنگ اس کیس کے نہیں دیکھوں گا, میں ایک عام آدمی ہوں. میں تو عدالتوں کے فیصلے دیکھوں گا. جس طرح عدالت نے مریم صاحبہ کو مطلب سزا دی اور ان کو کنوکٹ کیا, اسی کی اپیل جس لگی ہوئی ہے عدالت نا. نے نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے سزا دی. ہاں اگر آپ نے میرے سے مقابلہ کرنا ہے تو میں آپ کو ٹی وی پہ چیلنج کر رہا ہوں, آپ نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ فلیٹس کے کاغذات لے کے آ جائیں, منی ٹریل لے کے آ جائیں. میں اگر آپ یہ پارٹی کی طرف سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ کے وہ کاغذ کسی پیمانے پہ کھڑے ہوئے تو ہم آج سے نواز شریف کو کرپٹ نہیں کہیں گے. اور جتنی آپ یہ گڈ موڈ کر رہے ہیں, جتنی آپ عدالتوں کو پتھراؤ کر رہے ہیں, وہ پتھراؤ سارے ختم ہو جائیں. اشتہارات کی بات آگے چلے ٹھیک ہے, وہ آپ ڈیبیٹ کر لیجئے گا زبیر صاحب سے. زبیر صاحب یہ مریم بی بی کی جو آئی ہے سامنے بات, ایک تو یہ کہ یہ بڑا سیریس ہے. آپ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی ایڈز تھے جب وہ سوشل میڈیا سیل چلا رہی تھیں, اور اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ وہ ایڈیٹوریل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھیں چند مخصوص چینلز کا. اب یہ اس کا کیا ڈیفینس ہے؟ اور یہ بات تو اب ظاہری بات ہے حکومت اس کی تحقیقات کرے گی, اور ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں اور پتہ لگے کس نے کس کو کتنے ایڈز دی ہیں. جی 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 دو چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہیں, صداقت عباسی صاحب, انہوں نے تو جو کہا وہ میں اس پر کمنٹ کر چکا تھا. جنرل صاحب میں یہ نہیں کہوں گا وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں بیکاز وہ مائنڈ کرتے ہیں, بٹ آبویسلی ویری سافٹ ود پی ٹی آئی. دونوں کا اسرشن ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ نہیں ثاقب نثار کی انویسٹیگیشن نہیں کرنا, نہیں اس آڈیو پر ہم بات نہیں کریں گے. میں نے تو نام ہی نہیں تو بڑا کلیئر ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. کہ اتنا ڈیفینسو کہ بھائی آپ کہیں ہمت کر کے, آپ تو جنرل صاحب ہیں, آپ تو ہمت کر کے کہیں کر لیں جی, حکومت کے نمائندے یہاں بیٹھے کریں جی اس کی انویسٹیگیشن. میں نے تو کہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بلائے, صاحب کہتے ہیں میں نے تو کہا ہے عدالت بلائے, آپ کے کہنے پہ نہیں ہوگا, عدالت بلائے. زبیر صاحب میں نے ایک بات کہی ہے, پلیز جنرل صاحب آپ نے مجھے غلط کوٹ کیا ہے نا, پلیز بات کر لیں. جنرل صاحب پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. جی جی جنرل صاحب پلیز ڈونٹ انٹرفیئر, لیٹ می کمپلیٹ دین یو کین آنسر. ایک تو بالکل انہوں نے 10 دفعہ یہ کہا کہ کون کہہ رہا ہے, اس لیے ہم نہیں کروانا چاہتے, اس لیے کیونکہ سچ پاکستانی قوم کے سامنے آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے مریم نواز کی آڈیو کی بات کی تھی, مجھے ایک چیز بتائیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا میڈیا سیل نہیں ہوتا؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا میڈیا سیل یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ انہوں نے جو اپنے پارٹی کے اشتہارات دینے وہ کس کو دینے؟ اس میں کون سی عجوبہ بات ہے؟ اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے کہ جی وہ کون ہے مریم نواز؟ بھائی یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ پارٹی پی ایم ایل این کے پارٹی کے جو ایڈز ہیں وہ کس چینل کو دینے ہیں؟ اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں منیب کہ کون سا چینل ہے, چاہے وہ اے آر وائی ہے, سما ہے, جو بھی ہے, کہ کیا ان کو ایڈز نہیں مل رہے تھے پورے 5 سال میں؟ کون سا چینل ہے؟ میں ابھی چیلنج کرتا ہوں ان کو کہیں کہ نکلوا لیں سارا ریکارڈ. تو ہم اپنے پارٹی کا بھی ایڈ دینے کے لیے ان سے پوچھیں گے جا کے. اچھا چلے مجھے موقع دیں. بالکل یہ پارٹی ایڈ کی بات نہیں ہے منیب صاحب, آپ کے پاس ایویڈنس ہے. دوسری بات ہے سپریم اب آپ بولنے دینا, اب آپ بھی بولنے دینا, دیا ہوا ہے. اچھا چلے زبیر صاحب بولنے دینا. بالکل پارٹی فنڈنگ کی بات نہیں ہے, پارٹی ایڈ کی بات, 10 ارب روپے کی جو میڈیا کو ایڈز ہیں ان کی بات ہے, اور اگر پنجاب کو ملا لیجئے تو 15 ارب روپے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اور حکومت نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ایک ٹی وی چینلز کی تحقیقات ہوں گی, اور جو مریم صاحبہ نے بیان دیا جن چینل کے تحقیقات تو 3.5 سال سے آپ کتنی کر رہے ہیں, ان کا بیلنس ثابت نہیں ہوتا تو یہ ثابت ہو جائے گا. اب آپ بات کرنے دینا, اب آپ بول رہے ہیں زبیر صاحب, ابھی تو آپ نے خود ہی فرمایا آپ ڈرایا نہ کریں, آپ 3.5 سال کی تحقیقات کرنی تھی, آپ کو 0 ملا ابھی تک. جب آپ کی مرضی آپ بولنا پڑتا ہے, جب مرضی آپ. دیکھیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 10 ارب روپے کا معاملہ ہے, اور کسی بھی حکومتی شخص کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی کی خبریں یا ٹی وی کے ایڈیٹوریل کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کو پلس کسی کا بازو مروڑے اور کسی کو وہ کیریکٹرسٹک استعمال کرے. لہٰذا یہ انکوائری ہونی ہے, اور انشاءاللہ دوسری آڈیو تو جعلی ہے,
یہ آڈیو وہ مان گئے اور اسی آڈیو پہ ایک اور دفعہ وہ سرٹیفکیشن جو ان کی ملی بھی ہے نا نا صادق ہونے کی، جھوٹا کہنا زبیر صاحب مائنڈ نہ کرجے، نا صادق اور نا امینی کی ایک اور یہ کیس کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ تحقیقات بالکل ہونی چاہیے جی، بالکل. میں صرف ایک وضاحت کر دوں زبیر صاحب کی خوشنودی کے لیے، میں نے جسٹس ثاقب کے بارے میں نہ کامنٹ کیا نہ ذکر کیا ہے. آپ ان کی خوش رہنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ آپ چاہتے ہیں انکوائری ہو. نہیں انکوائری کریں، بالکل انکوائری آپ کریں. یہ کہہ یہ رہے تھے کہ کون کہہ رہے ہیں، ابھی بات تو نہیں، وہ جنرل صاحب کے حوالے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ کون کہہ رہے ہیں. سر وہ جنرل صاحب کے بارے آپ زبیر صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی، اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو مجھے افسوس ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ثاقب نثار کا مجھے بتا دے، پھر ثاقب نثار پر کمنٹ کر دینا سر. جی کر رہے ہیں، چلے مجھے نہیں سمجھ سر کرنے لگے جلد. ثاقب نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ کا فورینزک کرا لیں، جو انکوائری کرنی ہے کریں. بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کون رہا کروا بات، میں نے بات کی تھی، کون کروا لے، کیوں نہیں؟ میں نے بات کی تھی، نہیں میں اس کی بات سمجھ گیا، آپ کی کلیریفیکیشن بھی سمجھ گیا. جنرل صاحب کون کروا لے فورینزک؟ سر ایک منٹ جنرل صاحب، میں نے ایک بات کی تھی کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی نو کور کمانڈر کے مقابلے میں مریم نواز کا میں نے کمپیئر کیا ہے کہ ایک سزا یافتہ خاتون وہ ایک کریڈیبل جنرل کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کا کس بیسس پہ کہہ رہی ہے؟ شی ہیز پور کریڈیبلٹی اینڈ پور ریکارڈ. اور اگر ان کو بلانا ہے عدالت میں، ہولڈ آن، آپ کی نظر اگر ان کو عدالت میں بلانا پاکستان کے عوام کی نظر میں نہیں ہے، اگر ان کو عدالت میں بلانا ہے تو عدالت میں بلائے گی عدالت. ٹھیک ہے، مقدمہ لے جائیں اور بلا لیں. مطلب آپ کہتے ہیں کسی کے خواہش پہ نہیں وہ آئے نا؟ کسی کی خواہش پہ نہیں آئیں گے، اور بالخصوص مریم کی خواہش اور الزامات پہ تو آئیں گے نہیں، کیونکہ جس عورت کا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ ہے، اس کے کہنے پہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کیوں عدالت میں آئے گا؟ ہاں پارلیمنٹ بلا لیں، ہولڈ آن، پارلیمنٹ بلا لیں، تھینک یو فار دا کلیریفیکیشن. عدالت جی بلا میں لیں. زبیر صاحب آ رہا تھینک یو فار دا کلیریفیکیشن. لیکن جسٹس شوکت صدیقی کا کورٹ میں ہی پڑا ہوا ہے. جسٹس شوکت صدیقی کا جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑا ہوا ہے. Let the court call him. میرا مشورہ میں دے سکتا ہوں زبیر صاحب کہ آپ اچھا جی وہ ایک بات ہے نا، وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں سر اس پر بلا لیں. سر وہ اگر یہ ساری ایویڈنس مریم نواز شریف صاحبہ اپنی ہاں، کے یہ اندر point ہے، کر لیں، اس کو وہ اور اگر evidence عدالت دے بلاتی ہے تو دیں. جنرل صاحب کہتے ہیں اس پہ کسی کو کوئی نہیں، اعتراض نہیں ہے. کوئی پٹیشن نہیں ڈال دینا اس کو. ڈال دیں، بالکل بولا. اچھا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو بیان آیا ہے، جو آپ نے جو بھی سچا یا جھوٹا ہے، اس کو آپ لگا کے عدالت کے پاس چلے جائیں کہ یہ جی ہمارے پاس ایویڈنس آ گئی ہے اور ہمیں کیس میں اس سے بریت کر دیں. اگر آپ بری ہوتے ہیں تو آپ مان لیں گے کہ آپ ایسے جائیے سر، آپ فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ لے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ. زبیر صاحب لاسٹ میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کیا مریم نواز شریف کو یہ تمام ایویڈنس وہ عدالت لے کر جائیں گی؟ کیونکہ جنرل صاحب کا بھی، یہ صداقت عباسی صاحب کا بھی یہ کہتے ہیں سب کو بلا لے لیکن عدالت بلائے، مریم نواز شریف صاحبہ کے ومز کے اوپر یا خواہشات کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے ان کی ومز پر، لیکن ان کی جو خواہشات ہیں، ایک تو مریم نواز از فیسنگ دا کورٹ. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ آج بھی انہوں نے فیس کیا ہے، ہر روز فیس کرتی ہیں، ہر ہفتے فیس کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یہ لیٹ می سے اٹ بلنٹلی، کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے 100% اوور ٹرن ہو جائے گا فیصلہ. ٹھیک ہے. میں آج یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں اور مجھے بتا دیجئے گا، صداقت عباسی کو بھی بلا لیجئے گا. وہ ماحول 2018-2017 والا اب نہیں رہا کہ دھڑا دھڑ سزائیں دی جائیں. اسی وجہ سے 3 سال کے بعد اس وقت کوئی اپوزیشن لیڈر بٹ زبیر صاحب وہ پھر بھی کہتے ہیں پھر بھی عدالت خود نوٹس لے، خود نوٹس کسی نہ کسی طرح سے. نہیں میں ایک سیکنڈ، شوکت صدیقی کا سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑا ہوا ہے ایفیڈیوٹ. جو چیف جج ہیں وہاں گلگت بلتستان کا، اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس. آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں نہیں ہے تو کورٹ کر لے نا، ہم نے کب روکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن ثاقب نثار کا جو کیس ہے، پلیز اس پہ یہ تو تضاد ہو سکتا ہے کہ کیا اپروچ لینی چاہیے، لیکن اس کا سچ ضرور سامنے آنا چاہیے. بالکل سچ سامنے آنا چاہیے. اور میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جو مریم نواز شریف صاحبہ کی اس کا سچ بھی ضرور سامنے آنا چاہیے. مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ اگر پی ایم ایل این ایسا کچھ کر رہی تھی تو وہ کس حساب سے کر رہی تھی. اگر ایڈیٹوریل پالیسی کسی بھی چینل کی کنٹرول کرنے کی بات تھی تو وہ کس طریقے سے کی جانے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی حکومت کو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دینا چاہیے پوری اپنی ایڈیٹوریل ایڈز کی جو پالیسی ہے کہ ایڈز کس طرح جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اور آج بھی
یہ بھی ایک ریسرچ کی بات ہے کہ اگر آپ ملک کا کوئی بڑا ایڈورٹائزر نکال لیجئے اور اس سے پوچھئے کہ وہ سب سے زیادہ ایڈ کس چینل کو دیتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس بیسس کے اوپر کس چینل کو ایڈ دیتا ہے. چینلز ریٹنگ کی بنیاد پہ ان کو ایڈز دیے جاتے ہیں, جس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے اس کو ایڈ سب سے زیادہ ملتے ہیں. یہ ایک نون فیکٹ ہے اور سب کو یہ بات ہضم کرنی چاہیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ جی, خدا حافظ.